अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू असाइनमेंट। मैं हूं अनीका निसार। नाजरीन, पुलिस गर्दी का एक और वाकया, और पुलिस गर्दी का ये वाकया जो है ये पेश आया डस्का के अंदर, और डस्का के अंदर ही नहीं बल्कि कराची के अंदर भी पेश आया था। हफ्ते को सहाफ़ी निशाने पर तो आज वकील निशाने पर, कभी दहशतगर्दों की तरफ से पुलिस निशाने पर। ये तमाम चीज़ें हो क्या रही हैं, मसला हो क्या रहा है डस्का के अंदर। आज सिचुएशन कुछ इस तरह से एग्रीवेट हुई कि पीर की सुबह यानी आज की सुबह सुबह तजावुज़ात, नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ पुलिस और साथ ही साथ TMO जो टाउन म्यूनिसिपल ऑफिसर होते हैं वो दोनों आए और उन्होंने नाजायज़ तजावुज़ात को हटाने की कोशिश की। तजावुज़ात हटाते हटाते बात कुछ पेचीदगी की तरफ चली गई और वकला ने एहतजाज करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ सिविल सोसाइटी ने भी एहतजाज करना शुरू कर दिया कि किसी तरीके से हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम कुछ टाइम के अंदर इसको हटा देंगे। लेकिन मसला वहाँ ख़त्म नहीं होता, माफ़ी तलाफ़ी नहीं होती, मसला आगे जाता है और फौरी तौर पर पुलिस एहलकार मुश्तइल हो जाते हैं और फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। इस फायरिंग की नज़र आते हैं दो वकील हजरात जो जाँ बहक हो गए, जो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, और साथ ही साथ 4 लोग ज़ख्मी हो गए। इसके बारे में एक पैकेज है, मुलाहिज़ा फरमाइए, वापस आकर मेहमानों का तारुफ कराती हूँ। DPO डॉक्टर आसिफ शहजाद के मुताबिक वकला तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में हंगामा आराई कर रहे थे। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो मामला संगीन हो गया। तैश में आकर SHO ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में तहसील बार के सदर राना खालिद समेत 3 वकील शदीद जख्मी हो गए। DPO का कहना है कि फायरिंग करने वाले SHO सिटी को हिरासत में ले लिया गया है। दूसरी जानिब जख्मों की ताब न लाते हुए तहसील बार के सदर राना खालिद और इरफान चौहान जाँ बहक हो गए, जिसके बाद सूरत हाल कशीदा हो गई। तीसरे जख्मी की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। अस्पताल में वकला और पुलिस के दरमियान तसादम हुआ। पुलिस की फायरिंग का निशाना बनने वाले वकीलों के जाँ बहक होने के बाद मुश्तइल वकला ने अस्पताल में हंगामा आराई करते हुए खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। वकला ने अस्पताल के बाहर टायर नजर आतिश करते हुए एहतजाज भी किया, जबकि डस्का में हालात कशीदा हो गए और वकला ने थाना सिटी का घेराव करते हुए वहां भी एहतजाज किया, जिन्हें मुंतशिर करने के लिए पुलिस एहलकारों ने थाने के अंदर से ही मुश्तइल वकला पर आंसू गैस की शेलिंग की। मुश्तइल वकला ने DSP ऑफिस डस्का को आग लगा दी, जिससे दफ्तर में मौजूद रिकॉर्ड जल गया। IG पंजाब ने डस्का बार में पुलिस की मुबैना फायरिंग का नोटिस लेते हुए DPO सियालकोट से रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़े की फौरी तहकीकात का हुक्म भी दे दिया है। पैकेज आपने मुलाहिज़ा फरमाया, इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर हम आपको दिखाने पर मजबूर थे। आपको इतना भी बताते चलें कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो खून तो बहता है, और खून बहा आज भी। इस तरह की सिचुएशन आती क्यों है, मसला इतना एग्रीवेट क्यों हो जाता है, हमारे कौम के अंदर से बर्दाश्त का मादा क्यों गायब हो चुका है, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ जब ये तमाम चीज़ें हो रही थी, मीडिया पर दिखाई जा रही थी, तमाम सिलसिला चल रहा था, तब हुकूमत कहाँ थी। आपको इतना भी बताते चलें कि राना खालिद जिन वकील का कत्ल कर दिया गया ये पुलिस की जानिब से, और साथ ही साथ इरफान चौहान, राना खालिद के हवाले से बात करते हैं कि ये PTI के कारकुन भी थे और साथ ही साथ बार एसोसिएशन के जो हैं वो सदर भी मुंतखब हुए थे। इनके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ आपको मेहमानों का तारुफ कराते चलें। हमारे पास मौजूद हैं शकीला लुकमान साहिबा, MNA हैं PMLN की, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। उनके साथ तशरीफ फरमा है जमशेद इकबाल चीमा साहब, PTI से ताल्लुक़ रखते हैं। चीमा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अदीब असलम भिंडर साहब लाहौर बार सेक्रेटरी जनरल हैं ये, इन्होंने भी हमें ज्वाइन करना है, शो के दौरान ज्वाइन करेंगे, क्योंकि तमाम शहर के अंदर, लाहौर शहर में भी और बाकी शहरों के अंदर भी मुजाहिरे जारी हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक है। आई एम श्योर वो उधर फंस गए, उनसे बात करेंगे और साथ ही साथ शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। शकीला लुकमान साहिबा, तमाम अफसोसनाक सिचुएशन मीडिया देख रहा था, मीडिया दिखा रहा था, TV में हम देख रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन आपकी पंजाब पुलिस के हवाले से तो वैसे ही फेमस है ना कि वो जल्दी ज़रा गुस्से में आ जाती है और तैश ज़रा उनकी बहुत ही बुरी होती है। ये तमाम चीज़ें हो रही थी और सब चीज़ें होने के बावजूद हुकूमत की तरफ से वो इक़दाम हम लोगों को नज़र नहीं आ रहे थे जो फौरी तौर पर होने चाहिए थे। पहले फायरिंग हुई, उसके बाद फिर वकला से बातचीत के लिए आप लोग आगे नहीं बढ़े, वकला को ठंडा करने के लिए आप लोगों को पता था मुजाहिरे होंगे, इसके बावजूद कुछ किया नहीं गया, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
آج جو ڈسکے میں واقعہ ہوا ہے یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے. بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ اور ایک دوسرے وکیل صاحب جو ہیں 2 لوگوں کی اور کچھ لوگ جو زخمی ہوئے ہیں. ہمیں اس کا انتہائی دکھ ہے, افسوس ہے, اور میں اس کی پرزور میں مذمت کرتی ہوں. اور یہ واقعہ جو ہے جس طرح بتایا گیا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ جو پولیس آفیسر جس نے گولی چلائی ہے اور جس نے بھی جو بھی قانون کو ہاتھ میں لے گا اس کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا. کیونکہ حکومت جو ہے, چیف منسٹر صاحب شہباز شریف نے رائٹ اوے انہوں نے کہا ہے کہ مقدمہ درج کیا جائے, اس آدمی کو پکڑا جائے, گرفتار کیا جائے اور اس کے خلاف سخت سے سخت جو ہے اس کو سزا دی جائے گی. شکیلہ لقمان صاحبہ محافظ ہیں, پولیس کا یہ کام ہے کہ وہ شہریوں کی حفاظت کرے, یہ کام نہیں کہ شہریوں کے اوپر گولیاں برسا دے. اگر کوئی سچویشن ایگریویٹ ہو بھی گئی تھی تو گولیاں برسانے کا کیا جواز تھا؟ اور اتنی زیادہ فائرنگ آپ نے اوپن فائرنگ کر دی, یا تو ہوائی فائرنگ کی جائے کہ لوگوں کو مشتعل کرنے کی یا منتشر کرنے کی کوشش کی جائے. یہاں تو ڈائریکٹ فائر ہوتے ہیں, ڈائریکٹ فائر سے 5 افراد جو ہے زخمی ہوتے ہیں انیشلی, اس کے بعد پھر 6 ہو جاتے ہیں, 2 اس کے اندر سے جاں بحق ہو جاتے ہیں. سچویشن ایسی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پولیس کو اس طرح سے ٹریننگ ہی نہیں دی گئی جس طرح سے ٹریننگ دی جانی چاہیے. میں بالکل جی, میں اس کی مذمت کر رہی ہوں. اور یہ بہت نہایت افسوسناک واقعہ ہے. ایک نہیں 2 لوگوں کی جانیں اور لوگ جو زخمی ہوئے ہیں, یہ ایک چھوٹا سا واقعہ نہیں, ایک بہت بڑا واقعہ ہے. اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ اس کا ڈیفینیٹلی اس کا کیس بنے گا اور اس کے خلاف جو ہے کارروائی کی جائے گی. کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. اور کس طرح انہوں نے لیا, ہم اس کی جو ہے وہ پوری کارروائی ہوگی. اس کے ایک کمیشن بنے گا. اور حکومت جو ہے وہ بار بار یہ کہہ رہی ہے, رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے, انٹیریئر منسٹر نے کہا ہے, حکومت چیف منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں ہم اس کے پیچھے ہیں, یہ غلط کام ہوا ہے. یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے. اچھا, پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے حکومت کا یا کسی بھی چیز کا؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ جی اسسٹنٹ کمشنر کو OSD لگا دیتے ہیں یا پھر ہم SHO کو معطل کر دیتے ہیں. یہ سٹیپس ہوتے ہیں آپ کے. یہ سٹیپ کیوں نہیں ہوتا کہ ٹریننگ کے اندر کیا کوتاہی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے پولیس اس طرح کے کام کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے؟ ابھی JIT رپورٹ آئی کچھ عرصے پہلے جو سانحہ ہوا تھا یہاں ماڈل ٹاؤن کے اندر. شکیلہ صاحبہ, ماڈل ٹاؤن کے سانحے کے اندر بھی کچھ اسی طرح کی سچویشن ہوئی تھی, ایگریویٹ ہو گئی تھی بات اور گولیاں چلانا شروع کر دی تھی. یہاں بھی کچھ اسی طرح ہوا. بالکل آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ لیکن یہ بات دیکھیں, جو جتنی ٹریننگ جو ہے وہ پولیس کو, ہمارے ملک کی پولیس کو جتنی ٹریننگ ملنی چاہیے وہ اتنی ٹریننگ نہیں ہے. ڈیفینیٹلی ان کو مزید ٹریننگ کی ضرورت ہے. بہت سارے مسائل ہیں جو رفتہ اور 1 by 1 جو ہیں وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور پولیس کو بھی اس طرح کی ٹریننگ نہیں, کس طرح انہوں نے رائٹ اوے, لیکن میں نے جو ٹی وی میں دیکھا اس میں یہی بتا رہے تھے کہ ہوائی فائرنگ ہوئی اور پھر بعد میں, لیکن یہ ڈیفینیٹلی ظاہر ہے گولی چلائی گئی اور گولی لگی اور کوئی لوگ جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہوئی. اگر ہوائی فائرنگ ہوئی ہوتی تو اس طریقے سے جو ہیں 2 لوگوں کی جانیں نہ جاتی. جمشید اقبال چیمہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. چیمہ صاحب, یہ واقعہ پہلے بھی ہو چکا ہے, پنجاب کے اندر یہ سچویشن پہلے بھی آ چکی ہے, اور صرف پنجاب کے اندر نہیں, سیٹرڈے کا واقعہ ہم بھی نہیں بلا سکتے جب صحافیوں کے اوپر تشدد کیا گیا کراچی کے اندر پولیس کی جانب سے. پولیس کی ٹریننگ میں کمی ہے, یہ بات تو ہم لوگوں کو نظر آ رہی ہے. رونا رویا جاتا ہے اس بات کا کہ جی ہمارے پاس پراپر وسائل نہیں ہیں, پراپر اتنے ہم لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہے کہ ہم لوگ ٹریننگ دے سکیں, اسلحہ دے سکیں, گاڑیاں دے سکیں. تو پھر پولیس جو ہے محافظ ہے وہ ایک دم سے اس طرح کی سچویشن کریٹ کر دے. یہ تو بڑی عجیب سی سچویشن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن اصل میں آپ بات شروع کرتے ہی تھوڑا سا بری کرنے کی کوشش کر رہی ہیں حکمرانوں کو. ایشو یہ نہیں ہے کہ پولیس کی ٹریننگ نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ پولیس جو کچھ انہوں نے آج کیا ہے یہی 1 سال پہلے کر کے انہوں نے ترقیاں پائی ہیں. ماڈل ٹاؤن میں کیا ہوا, ماڈل ٹاؤن میں 14 بندے مارے گئے, 80 لوگوں کو گولی لگی. اس کے بعد رپورٹ آئی, جوڈیشل کمیشن بنا, انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو اور چیف منسٹر پنجاب کو انہوں نے گلٹی قرار دیا. اس کے بعد اس کی رپورٹ کبھی باہر نہیں آئی. اس کے بعد JIT بنی, لوگ بری ہو گئے, کلین چٹ ہو گئی. اور وہاں پہ کچھ اہلکار جناب گلٹی ہوئے ہیں جن کا کسی کو نام نہیں پتا. ایک SSP اور اس کو بھی باہر دوڑا دیا گیا. اور اس واقعے میں جتنے لوگ ملوث تھے, اس ریاستی دہشت گردی میں جتنے لوگ ملوث تھے, انہوں نے اس کے بعد زیادہ ترقیاں کی, وہ حکمرانوں کے زیادہ قریب ہوئے. یہ آپ کہہ لیں کہ بیسک جو ہے یہ شہباز شریف صاحب کی جو پرانی ریپوٹیشن تھی جعلی پولیس مقابلوں کی
اور لوگوں کو مارنے کی, لوگوں کو گولیاں مارنے کی. یہ پولیس جو ہے یا کیا ڈنڈا نہیں مار سکتی تھی؟ یہ پولیس جو ہے یہ کیا کسی کو انسوگنس نہیں پھینک سکتی, کسی پہ مقدمہ درج نہیں کر سکتی؟ آرٹیکل 9 آپ کو کیا کہتا ہے کہ آپ کا زندہ رہنے کا حق آپ کو دیتا ہے آرٹیکل 9. آرٹیکل 10 کہتا ہے کہ آپ کا فیئر ٹرائل ہوگا. اگر آپ نے کوئی جرم کیا تو فیئر ٹرائل ہوگا. اگر وکلاء نے کوئی جرم کیا تھا تو ان کا پولیس کو چاہیے تھا کہ ان کا ٹرائل کرتی, ان کا فیئر ٹرائل کرتی. اب نہ تو کسی کو زندہ رہنے کا حق دیا گیا, نہ کسی کو اس کو ٹرائل کیا گیا, اس کو سیدھی گولی مار دی گئی. ایسے ایس ایچ او نے مار دیا, ایس ایچ او نے گولیاں مار دیں اس لیے کہ سنا یہ ہے کہ انہوں نے گالیاں دی تھی. بھئی کیا آپ خدا ہو, خدا کو گالی دے وہ بھی اس طرح نہیں کرتا. کیا گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو گولی مار دیں. سو میں کہتا ہوں کہ اس میں پولیس کی ٹریننگ کا ایشو نہیں ہے, پولیس کا ایشو نہیں ہے, یہ شہباز شریف کا ایشو ہے, یہ رانا ثناءاللہ کا ایشو ہے. جو میری بہن ابھی بات کر رہی تھی کہ رانا ثناءاللہ صاحب کو کہا گیا, رانا ثناءاللہ مجرم ہے. رانا ثناءاللہ نے 14 بندے قتل کیے ہیں. وہ بندہ جس بندے نے قتل کیے وہ ڈپٹی چیف منسٹر بن گیا. اس کی ترقی یہ ہوئی کہ وہ ڈپٹی چیف منسٹر بن گیا. آج پنجاب میں حکم اس کا چلتا ہے جو قاتل ہے, وہ اس کا چلتا ہے جو مجرم ہے. اور مجرم کو جب اتنی ترقی ہوگی, جب مجرم کو اتنی ترقی ہوگی. مجھے آپ کی قطع کلامی کرنی پڑی ہے کیونکہ مجھے بریک کی طرف جانا ہے, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. اس کے بارے میں ڈسکشن بھی کریں گے کہ ڈسکا کے اندر آخر ہوا کیا, وکلا کے اوپر جو تشدد کیا گیا اور 2 وکلا جو ہے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اس کے بارے میں بات کریں گے. کراچی کے اندر جو ہوا, پولیس گردی کہاں تک جاری ہے, ٹریننگ کی کتنی کمی ہے, اور ٹریننگ دینے میں کس کی کوتاہی ہے, اس کے بارے میں بات کریں گے آفٹر اے شارٹ بریک. اس دل خراش واقعے کی جس کو دیکھ کر میں خود بھی حیران تھی آج کہ پولیس کو کیوں لگام نہیں دی جا رہی, پولیس ایک دم سے کیوں اتنی زیادہ مشتعل ہو جاتی ہے, کیوں اتنا زیادہ ان کو پرابلم ہو جاتا ہے. اگر کوئی بھی آگے سے ریٹیلیٹ کرے اس کے آگے سے پراپر اس کا سدباب کیوں نہیں کیا جاتا, ایک دم سے فائر اوپن کر دینا, کیا یہی سولوشن رہ گیا ہماری پولیس کے ساتھ؟ بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے پاس 2 گیسٹ تھے, اب ہمیں تیسرے گیسٹ ادیب اسلم بھنڈر صاحب نے بھی جوائن کیا جو کہ لاہور بار ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل ہیں. ان سے بھی بات کریں گے. بہت بہت شکریہ ادیب صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ڈائریکٹلی آ رہے ہیں اس احتجاج سے جو مال روڈ کے اوپر لاہور کے اندر چل رہا ہے. مختلف شہروں کے اندر بھی احتجاج جاری ہیں, گجرانوالہ میں بھی جاری ہے, ڈسکا کے اندر, سیالکوٹ کے اندر, تمام شہروں کے اندر یہ جو ہے تمام سچویشن چل رہی ہے. حالانکہ معطلی کی بات سامنے آ گئی ہے ایس ایچ او کے حوالے سے, ڈسکا سٹی کے, اور ساتھ ہی ساتھ وہاں کے اسسٹنٹ کمشنر کو او ایس ڈی کے اوپر ڈیموٹ کرنے کی بات آ گئی ہے. شکیلہ صاحبہ واپس آپ کی طرف چلیں گے, لیکن سب سے پہلے جمشید اقبال چیمہ صاحب بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے. چیمہ صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ رانا صاحب جو ہیں, رانا ثناءاللہ صاحب کے حوالے سے آپ کہہ رہے تھے کہ وہ تو پہلے ہی قاتل ہیں, لیکن جے آئی ٹی نے تو یہ ثابت کر دیا کہ وہ نہیں. اصل میں مسئلہ بیسیکلی یہ بات ہے کہ کسی بڑے آدمی سے تھکی لو, جا کے لوگوں کو قتل کرو, اس کے بعد جے آئی ٹی بناؤ, اس سے کلین چٹ لو, اور پھر دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرو. یہ رانا ثناءاللہ صاحب کے ساتھ بھی ہوا, یہ جو جتنے لوگ پولیس والے انوالو تھے وہاں پہ ان کے ساتھ بھی یہ ہوا, اور یہ لوگ زیادہ حکمرانوں کے قریب ہو گئے. سو یہاں گورنمنٹ اس وقت کیا کر رہی ہے کہ گورنمنٹ اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے جو کوئی بھی اس کی راہ میں رکاوٹ آتا ہے اس کو مارنے پہ تلی ہوئی ہے. اور یہ حکومتی دہشت گردی ہے, وہ سندھ گورنمنٹ نے بھی کی ہے وہاں پہ, اور یہاں بھی کی ہے. وہاں پہ مرزا کو ٹرائل کر رہے تھے, انہوں نے صحافیوں کو مارنا شروع کر دیا جس کو رپورٹنگ کر رہے تھے, اور یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ یہاں سے وکیلوں کو مطلب سیدھی گولیاں ماری. سو میں کہتا ہوں کہ یہ آپ اسے کسی ٹریننگ سے ریلیٹ نہ کریں, یہ حکمرانوں کی نیت سے ریلیٹ کریں. جو یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ جمہوریت نام کی جمہوریت ہے, کورشن اور ظلم اور جبر, جعلی مقابلے, ان کے تھرو اپنے مخالفین کو دبانے کی, قتل و غارت کرنے کی اور دہشت پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے. رانا خالد صاحب جو ہیں, جو صدر ڈسکا بار ایسوسی ایشن تھے, یہ آپ کے بھی کارکن رہے ہیں, پی ٹی آئی کے بھی کارکن رہے ہیں. اس کے حوالے سے پولیس کے خلاف کوئی پرچہ یا کوئی اس طرح کی چیز پی ٹی آئی کی جانب سے جائے گی یا نہیں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں وہ جو ان کا فورم تھا وہ ہے بار, یعنی پی ٹی آئی کچھ نہیں کرے گی. نہیں, پی ٹی آئی کیوں نہیں کرے گی؟ پی ٹی آئی تو اس میں احتجاج میں شامل ہوگی. وہ صرف وہ وکیل نہیں تھے, وہ صرف صدر نہیں تھے وہاں کے, وہ صرف پی ٹی آئی کے ورکر نہیں تھے, وہ پاکستان کے عوام تھے, ایک انسان تھے جن کو زندہ رہنے کا حق ہے, جن کے خلاف کیس بھی کیا جا سکتا تھا, اور جن کے خلاف کوئی اس طرح کا ظلم برداشت نہیں کیا جا سکتا. سو وہ میں سمجھتا ہوں بار بھی کرے گی, عوام بھی کرے گی, پی ٹی آئی بھی کرے گی, سارے لوگ اس میں شامل ہیں. بیسیکلی یہ ہوا یہ ہے کہ شاید ثانیہ ماڈل ٹاؤن کو لوگوں نے لائٹ لیا ہے. کچھ لوگوں نے, اگر اس وقت گورنمنٹ کو لگام دی جاتی, یہ لوگ مطلب یہاں پہ وزیر اعلیٰ کو رہنے کا حق نہیں تھا جہاں پہ دن دہاڑے اتنے لوگ قتل کیے, تو جب ان کو رکھا گیا اور سارے شاید اس احتجاج میں سارے طبقات شامل نہیں ہوئے, اب لوگوں کو احساس ہوا کہ سارے لوگوں کی باری آ رہی ہے, صحافیوں کی باری آ رہی ہے, وکیلوں کی بھی باری آ رہی ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ گورنمنٹ ایک دہشت گردی میں ملوث ہے, اسٹیٹ دہشت گردی میں, اسٹیٹ ٹیررزم میں یہ اسٹیٹ انوالو ہے,
اور اس کے مطلب آپ کہہ لیں حوصلے بڑھتے جا رہے ہیں. رائٹ شکیلا صاحبہ بہت بڑا الزام لگ گیا. چیمہ صاحب نے یہ کہہ دیا اسٹیٹ ٹیررزم ہے, آپ لوگوں نے ایک دفعہ اس طرح کا مسئلہ ہوا تو اس کا کوئی سد باب کرنا چاہیے. میری بات سنیں, انہوں نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی بات کی, آپ کو پہلے کمیشن بنا, پھر اس کے اوپر JIT رپورٹ ابھی آئی ہے جس میں ISI اور IB اور پولیس اس میں شامل تھی, اور انہوں نے اس کی رپورٹ بھیجی ہے. کیا پولیس کی رپورٹ نہیں تھی, یہ ISI اور IB کی رپورٹ ہے. میری بات سنیں اور میری بات ادھر کی رپورٹ آئی ہے, آپ بات سن لیں. آپ جب میں نے اچھا میری بات سنیں, KPK میں آپ بات سنیں کہ چھوٹی سی بات دیکھیں, KPK کی چھوٹی سی بات دیکھ لیں کہ آج انہوں نے, آج وہاں کا چیف منسٹر جو اس نے کیا کہا ہے, پرویز خٹک نے کہا ہے کہ اگر ہمیں بجلی نہ ملی تو ہم اس پاکستان کو آگ لگا دیں گے. یہ کیسی بات ہے, کی بات کرتے ہیں, اتنے زیرے سے پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں. یہ چیف منسٹر کی بات ہے, ہم نہیں ایسے کرتے. ہمارے شکیلا صاحبہ مجھے آپ کی قطع کلامی کرنی پڑے گی, لیکن سوال یہ پھر اٹھے گا کہ جب پولیس نے ایک دفعہ اس طرح کا کام کر دیا, اس کے بعد اگر اسٹرکٹ ایکشنز لیے جاتے, پولیس کو کس نے کہا اس پہ بھی, پولیس کے اوپر بھی, تو آج یہ دوبارہ نہ فیس کرنا پڑتا. اور اگر اس مسئلے کو بھی لائٹلی لیا گیا تو یہ دوبارہ سے کبھی نہیں معاملہ, نہ پہلے کبھی لیا گیا نہ آج لیا گیا. ہمارے چیف منسٹر میاں شہباز شریف چھوٹے سے چھوٹے واقعے میں خود وہاں پریزنٹ ہوتے ہیں اور وہاں پہنچ کے اس کی جو ہے انکوائری کراتے ہیں, سب کرتے ہیں. پوری رات چلتا رہا, اس کے بعد کو نکال دیا گیا. یہ بات غلط کرتے ہیں. یہ چیف منسٹر جو اپنا میاں شہباز شریف ہیں وہ پوری انویسٹیگیشن کرتے ہیں. وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کی انویسٹیگیشن جو اس میں جس نے غلط کام کیا ہے, جس نے جو کیا ہے اس کو سخت سے سخت سزا ملے. ادیب اسلم بھنڈر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک بندے کا قانون تو اس میں ہر بات میں چیف منسٹر کو ڈال دیا جاتا ہے, کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا قصور ہے. یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ صاحبہ جب آپ نے ایک منصب سنبھال لیا, وہ منصب آپ کو یہ ذمہ داری سونپ دیتا ہے. جب آپ کے پاس ایک پاور آئی ہے تو ساتھ رسپانسبلٹی بھی آتی ہے. میں کچھ نہیں مانگ رہا, میں جسٹس باقر نجفی کی رپورٹ مانگ رہا ہوں. رائٹ, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. لیکن ادیب اسلم بھنڈر صاحب, جو ڈسکا کے اندر واقعہ ہوا انتہائی افسوسناک ہے, there is no doubt about that. اس واقعے کے حوالے سے آپ لوگوں نے پروٹیسٹ بھی کیا, وکلا ڈیفینیٹلی کافی زیادہ مشتعل بھی تھے اس حوالے سے. ابھی کیا لاہے عمل ہے وکلا ایسوسی ایشن کا؟ 3 دن کے سوگ کا تو آپ لوگوں نے اعلان کر دیا, بوائیکاٹ بھی کر دیں گے تمام جو عدالتی کاروائیاں ہیں. واٹ نیکسٹ؟ اس میں گزارش یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ڈسکا والا بار میں ہوا ہے, یہ کوئی واقعہ جو نا قابل مذمت نہیں بلکہ یہ ناقابل فراموش ہے, ناقابل برداشت ہے. حد یہاں تک ہو گیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں, نہ صرف پنجاب بلکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی سٹنگ پریزیڈنٹ بار کو جو ہے نا دن دہاڑے اور اس قدر جرأتمندانہ اور وحشیانہ طریقے سے جو ہے نا قتل کر دیا گیا ہے. ایک ساتھی کے سمیت اور 3 ساتھی جو ہیں زخمی ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو ارباب اختیار ہیں ان کی جو ہے نا منہ بولتی ناکامی کا یہ ثبوت ہے. اور جہاں تک وکلا کا تعلق ہے تو تھرو آؤٹ نہ صرف پنجاب بلکہ پاکستان میں وکلا جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں, اور اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے جو بھی اس میں ذمہ دار ہے, جو بھی. اچھا, اس کے اندر آپ ذمہ دار مانتے کس کو ہیں؟ کیا آپ چیف منسٹر کو مانتے ہیں؟ کیا آپ وہاں کی پولیس جو موجود تھے اس کو مانتے ہیں؟ وہاں کے ڈپٹی کمشنر کو؟ میں گزارش کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, کلکم سائل و کلکم مسئول. جو بھی ارباب اختیار ہے وہ اس میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ضرور انوالو ہے, کیونکہ اگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے دور اقتدار میں فرات کے کنارے پہ پتھر میں کیڑا بھوکا مارا گیا تو کل قیامت کے دن مجھے فاروق اعظم سے پوچھا جائے گا. تو کیوں جو بھی ارباب اختیار ہیں سب اس میں ذمہ دار ہیں, سب گلٹی ہیں, سب اس کے دین دار ہیں اور سب سے پوچھا جائے گا. اور ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ ابھی پچھلے ہی ہفتے میں ہمارے ایڈوکیٹ صاحب اختر صاحب علاقہ نواب ٹاؤن میں ان کے بیٹے کو پولیس والوں نے روکنے کا اشارہ کیا, جو انہوں نے سٹوری بنائی ہے, اس کو مرڈر کر دیا گیا.
اور چونیا بار میں آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہوا ہے. چادر اور چار دیواری کی جو ہے نا تقدس کو پامال کیے بغیر وکلا کو وہاں بھی جو ہے نا تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اگر ارباب اختیار نے ان باتوں کا نوٹس لیا ہوتا تو یہ یہاں تک نوبت نہ آتی. وکلا کا پیشہ اور پولیس کا پیشہ ایسا ہے کہ ان کی آپس کے اندر بہت زیادہ انٹرمنگلنگ ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو آپس میں ایک دوسرے سے کام بھی پڑتا رہتا ہے. کورٹس کے اندر جائیں گے وہاں پولیس بھی ہوگی, وہاں وکلا بھی ہوں گے. دو دھڑے آ کے تقسیم ہو چکے ہیں. ان دو دھڑوں کے اندر سے ایک کہتا ہے کہ اس احتجاج کو روک دیا جائے اور آگے کا لاہ عمل طے کیا جائے. دوسرا دھڑا یہ کہتا ہے کہ اس احتجاج کو پرولونگ کیا جائے اور احتجاج کو کنٹینیو کیا جائے. ان دو دھڑوں کے اندر جب تقسیم ہو گئی, اور ہم آج بھی ٹی وی کے اوپر بھی دیکھتے رہے کہ کچھ وکلا جو ہیں بہت زیادہ اشتعال انگیزی کے اندر آ کر پولیس کی گاڑیوں کے اوپر پتھراؤ کر رہے تھے, اینٹیں پھینک رہے تھے, جو کہ ایک ایسی چیز ہے کہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے بنی ہوئی گاڑی کو توڑنے والی بات. اور کچھ وکلا جو تھے ان تمام کاموں سے روک رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پروٹیسٹ کو پیسفل رکھا جائے. یہ تقسیم ہم لوگوں کو وکلا میں کیوں نظر آ رہی ہے؟ میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ایک تو یہ نیچرل جو ہے نا رد عمل ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں, اور دوسرا یہ دیکھیں کہ اس میں صرف بارز نہیں ہے, وکلا یہ احتجاج میں نہیں ہے, بلکہ جو بھی سٹیزن ہے, سول سوسائٹی ہے, جو بھی سٹیزن ہے, سب کے سب اس پروٹیسٹ میں جو ہے نا برابر کے شریک ہے. اور یہ جو تھوڑی بہت کی توڑ پھوڑ ہوئی ہے تو یہ سب سے پہلے نیچرل رد عمل ہے, اور دوسرے اس میں جو ہے نا سول شہری ہیں. وکلا اس میں جو ہے نا ایسا تشدد میں کوئی بھی انوالو نہیں ہے. میں تھرو آؤٹ جب بینگ جنرل سیکرٹری اور ادنا سا بار کا ممبر ہوتے ہوئے ایوان عدل سے ریلی لے کے ہم اسمبلی ہال تک گئے ہیں. وہاں ہمارے کچھ دوست جو ہیں, ظاہر ہے نیچرل رد عمل تھا, اسمبلی میں گھسنے کی کوشش کی, ہم نے انہیں بھی بدا کیا. آئی جی آفس میں جانا چاہتے تھے, وہاں بھی ہم نے اپنے پروٹیسٹ کو ہر لحاظ سے پرامن رکھا ہے. لیکن ہمارا اس کے ساتھ مسئلہ ادیب صاحب یہ ہے کہ آپ لوگ ایک پڑھا لکھا طبقہ ہیں. وکلا کو مانا جاتا ہے کہ قائد اعظم وکیل, علامہ اقبال وکیل, لیاقت علی خان کے حوالے سے, مطلب جتنے بھی ٹاپ نوچ لوگ ہوتے ہیں پڑھا لکھا طبقہ, وہ وکلا کے اندر سے نکلتا ہے. اکثر اوقات ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں, بٹ ہم لوگ آپ سے یہ نیچرل رد عمل ایکسپیکٹ نہیں کرتے. افسوسناک سچویشن, آپ لوگوں کی پہنچ تھی کہ آپ لوگ وزیر اعلیٰ صاحب تک پہنچ سکتے تھے, آپ لوگوں کے سینئر وکلا سے بات کی جاتی تو وہ منسٹرز تک بھی پہنچ کر بات پہنچا سکتے تھے. اس طرح کا رد عمل, اور فوٹیجز چل رہی ہیں کہ وکلا نے خود اینٹیں پکڑ پکڑ کر ماری. ٹیکس پیئرز کی پیسوں سے بنی ہوئی یہ چیز, اس کو ضائع کیا گیا. آپ لوگ تو پڑھا لکھا طبقہ ہے, ایک ان پڑھ کے اور ایک پڑھے لکھے کے ریاکشن میں, نیچرل رد عمل میں بڑا فرق ہوتا ہے. میں گزارش کر سکوں آپ اس کو غور سے ملاحظہ فرمائیں. اس میں وکلا ینگسٹر جو ہے اکا دکا آپ کو نظر آئیں گے, وہ بھی نہیں ہے, لیکن یہ عام شہری جو ہیں وہ مشتعل ہوئے تھے. ان کا یہ زیادہ جو توڑ پھوڑ, بہرحال اتنی زیادہ توڑ پھوڑ نہیں ہے جس قدر یہ ظلم و بربریت کا جو ہے نا آج وکلا کو نشانہ بنایا گیا ہے, جو کہ معزز شہری تھے, اس کے مقابلے میں یہ نیچرل رد عمل تھا. اور اس میں وکلا توڑ پھوڑ میں ہرگز شامل نہیں تھے. میں پہلے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ ایوان عدل سے لے کے اسمبلی ہال تک لمحہ بلمحہ ہم ساتھ ہی تھے, ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا وکلا کی طرف سے. ٹھیک ہے, ڈسکا کے اندر یہ واقعات ہوئے ہیں, سیالکوٹ کے اندر یہ واقعات ہوئے ہیں, فوٹیجز ہمارے ساتھ ساتھ شو کے اندر چل رہی ہیں, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. لیکن شکیلہ صاحبہ, اس چیز سے تو آپ بری الذمہ ہو ہی نہیں سکتے کہ آپ کی حکومت کے اندر, اس حکومت کے اندر 2 دفعہ ایسا ہو چکا ہے. اور یہ یاد رہے کہ پی ایم ایل این اس حوالے سے مشہور ہے کہ پولیس انکاؤنٹرز بڑے کرتے ہیں اور پولیس کو بڑا کھلا ہاتھ دیا ہوتا ہے. وہ چیز بار بار پروو ہو کے سامنے نظر آ جاتی ہے. میں آپ کو دوبارہ یہی بات کہوں گی کہ یہ افسوسناک واقعہ ہے. ہم اس کو بالکل اس کی مذمت کرتے ہیں, اور ان کو یہ جو لیکن میری بات سنیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈیفینیٹلی بات ہے کہ جو ملک کا حال کیا جا رہا ہے, جو گراؤ جلاؤ کیا جا رہا ہے, جو املاک جلائی جا رہی ہیں, جس طرح تھانہ جلایا گیا ہے, جس طرح اپنے ہی ہمارا یہ ملک, یہ ہمارا اپنا ملک ہے, ہمارے بچوں کا ملک ہے, یہ ہمارا گھر ہے. کیا آپ اپنے گھر میں اگر خدا نہ ایسا کوئی ایسا بات میں کروں نا تو ٹھیک ہے, یہ بات آپ کرتے ہوئے اچھی نہیں لگتی. I'm sorry, you don't look nice when you say this thing, کیونکہ آپ ایک ایسی جماعت سے تعلق رکھتی ہیں جس جماعت کی فیڈرل حکومت ہے اور جس جماعت کی پروونشل. یہ بات ہم کریں, یہ سوال ایک عام شہری اٹھائے تو بات الگ ہے. آپ کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ پولیس والا واقعہ نہ ہوتا, اس کے رد عمل میں جو چیز ہوئی اس کی ذمہ داری بھی کچھ نہ کچھ آپ پہ میری بات سنیں, یہ مس مینجمنٹ ہے اور یہ غلط ہے, میں کہتی ہوں. لیکن یہ آگے سے اب
یہ تو نہ کرے کہ پورے ملک کو آگے جس طرح KPK کے وہ مذمت سے کیا فرق پڑے گا شکیلہ صاحبہ؟ آپ مذمت کر رہے ہیں حکومت میں ہوتے ہوئے، صرف مذمت؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی، میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک نقصان جو ہے، ایک نقصان آلریڈی بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اور بڑے نقصانات کی طرف نہ بڑھیں. ہم اس کے جو نقصان جو انسیڈنٹ ہو چکا ہے ہم اس کے بات کریں. وہ نقصان ہوا کیوں؟ Why did that happen? وہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا نا، وہ نہ ہوتا تو آگے والا نقصان نہ ہوتا. جی لیکن یہ بات دیکھیں، ایک واقعہ جو ہے وہ ہو گیا ہے، اب ڈیفینیٹلی اس کے اوپر کام وہ ہو نہیں گیا شکیلہ صاحبہ، جانے گئی کیا کسی کے حکم پہ ہوا ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے کہنے پہ ہوا ہے؟ لیکن کسی نے یہ حکم بھی نہیں دیا کہ اس طرح سے ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ پلیز اس بات پہ آئیں، لیکن اس بات پہ آئیں کہ یہ کسی کے حکم، یہ مس مینیجر یا پولیس کی غلطی ہے، لیکن ہم اس کی ٹیک کیئر کی، اس کی پوچھ گچھ ہوگی، اس کے جو جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا. میں شیما صاحب کی طرف آؤں گی، لیکن ابھی مجھے جانا ہے بریک کی طرف، اور بریک پہ آنے کے بعد ہم ڈسکشن کریں گے کہ آخر اس طرح کا واقعہ ہوا کیوں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اور کراچی کے اندر بھی ہوا، یہاں ڈسکا کے اندر بھی ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ پہلے بھی ماضی کے اندر ہم اس طرح کے واقعات دیکھ چکے ہیں. بہت ساری چیزوں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں اپنے اپنے گربانوں میں جھانکنا پڑے گا. جو غلط کر رہا ہے، چاہے وہ حکومت کی طرف سے ہو، پولیس کی طرف سے ہو، جو انتہائی پر مذمت جو چیز کی گئی آج اس کے حوالے سے ہو، یا جو اس کے رد عمل میں چیزیں کی جا رہی ہیں اس کے حوالے سے ہو، اس کے بارے میں بات کریں گے آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈسکا کے اندر جو سانحہ ہوا، اور ہفتے کے دن پولیس گردی کا نشانہ بنے صحافی بھی. آج IG سندھ کو سندھ ہائی کورٹ میں داخل ہونے میں بڑی دشواری ہوئی جب تمام وہاں موجود صحافیوں نے نعرے بازی کی، لیکن پولیس وہیں نہیں رکتی، پولیس آگے جاتی ہے اور پولیس کرتی ہے قتل دوبارہ سے ڈسکا کے اندر. جب یہ سچویشن ہم لوگوں کو نظر آئے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں کو یہ بھی نظر آئے کہ اس طرح کے واقعات آنے والے وقتوں میں بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کا سدجواب کیسے کیا جائے؟ ادیب صاحب، کس طریقے سے اس چیز کو ہونے سے روکا جا سکتا ہے، کیسے اس کو پریکاشنز لی جا سکتی ہیں کہ یہ چیز دوبارہ نہ ہو؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے جو IG پنجاب صاحب ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، ان کو پولیس کی پراپر ٹریننگ کرنی چاہیے، ان کو ہدایات دینی چاہیے، تاکہ ایسے دیکھیں احتجاج جو ہے یہ ہمارا پبلک ایٹ لارج کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، اور اس کے بارے میں یہ تو نہیں ہے کہ ایک SHO جو ہے وہ گن خود اٹھائے اور جو ہے نا انسانیت کا قتل کر دے. اس میں جو ہے نا جو ارباب اختیار ہیں ان کو جو ہے نا اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے فرائض کو جو ہے نا محسوس کرنا چاہیے، اور ان کے اوپر جو ہے نا اسٹرکٹلی عمل کرنا چاہیے، تاکہ آئندہ سے ایسے کسی بھی انہونے واقعہ سے بچا جا سکے. چیما صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ٹریننگ دینی چاہیے، حکومت کو ٹریننگ دینی چاہیے، پولیس کو آگے ٹرین کیا جائے کہ وہ اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ کر سکے. احتجاج ہر کسی کا حق ہے اور کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، there is no doubt about that. لیکن آپ تو یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے اندر ہی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کے واقعات کو ایگریویٹ کرنے کی بات کرتے ہیں. دیکھیں، اس میں نا یہ بات کو نہ کوئی پولیٹیکل ہے نہ پوائنٹ سکورنگ ہے. رائٹ. یہ بالکل مطلب یہ بڑا انسانی اور ملکی امن و امان کا اور گورننس کا اور میرٹ کا ایشو ہے. یہ صرف، اور میں کوئی PTI سے ہوں تو اس لیے میں بات نہیں کر رہا، یہ میری بہن جو ہے یہ نواز نون لیگ سے ہیں تو اس لیے یہ بات نہ کریں. بیسک جو بات ہے، دیکھیں دنیا میں رویے وہ پنپتے ہیں، رویے وہ سامنے آتے ہیں جو اپریشیٹ ہوتے ہیں. جو بات اپریشیٹ ہوگی وہ سامنے آئے گی. وکلا جو آپ کہہ لیں کہ امن و امان قانون کے محافظ ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے. قانون انہوں نے آج کیوں توڑ پھوڑ کی ہے کہ پاکستان میں کوئی احتجاج اس وقت تک ریکارڈ ہی نہیں ہوتا، اس وقت تک اس کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی جب تک اس میں کوئی چھوٹی موٹی چیز ٹوٹ پھوٹ نہ جائے. سو مطلب اس نے اپریشیٹ ہونا ہے، اور سوسائٹی میں یہ بڑی خطرناک رجحان پنپ رہا ہے. اور پھر جتھا بندی، مطلب جو ایسوسیشنز ہیں، بازاروں کی ہیں، گلیوں کی ہیں، مطلب وکلا کی ہیں، دوسری یہ جتھا بندی یا گروپ بندی یا ایسوسیشنز وہ اس لیے بن رہی ہے یہاں پہ لوگ اپنے رائٹ لینے کے لیے کہ ویسے اکیلے آدمی کو جا کے مطلب ان کا آپ کے لیے قانون پہ اعتماد نہیں ہے، قانون دینے والے جو لا انفورسمنٹ ایجنسی ان پہ اعتماد نہیں ہے، عدالت میں اعتماد نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم احتجاج زیادہ کریں گے، گورنر اس کے سامنے لاش رکھیں گے، سڑک بلاک کر دیں گے تو ہمیں انصاف مل جائے گا، تھانے کے سامنے جا کے تھانہ جلائیں گے انصاف مل جائے گا. ویسے ملنا نہیں ہے. دیکھیں یہاں پہ ریسنٹلی کیا ہوا ہے، جہلم میں ہمارے بندے قتل ہوئے،
पीटीआई के लोग मतलब जलसे में जा रहे कत्ल हो गए, फैसलाबाद नावल्टी पोल में हमारे लोग कत्ल हुए, ठीक है, वो शहीद हो गए, वहाँ हाकनवाज शहीद हुआ, जीआईटी बनी, जीआईटी ने कहा कि सारा कुछ रिकॉर्डेड है, सारा कुछ रिकॉर्डेड है, जीआईटी ने कहा कि किसी मतलब कोई नुकसान नहीं हुआ, मतलब कोई कत्ल पकड़ा नहीं गया। फिर इमरान खान जो अपोजिशन लीडर हैं उनकी गाड़ी पे हमला हुआ, उनकी गाड़ी को तोड़ा फोड़ा गया, वहां पे फायरिंग हुई, वहां पे सारा कुछ हुआ। आज तक कोई बंदा, कोई बिल्लू भट्ट, कोई पप्पू भट्ट, शाह महमूद कुरैशी के घर पे हमला हुआ और वहां पे वही बिल्लू भट्ट आज भी नून लीग का वहां सदर है। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून का एक कहा जाता था कि इनके पास मिलिटेंट विंग नहीं है, और एमक्यूएम पाकिस्तान पंजाब में इसलिए नहीं आई कि मिलिटेंट विंग का उनके था एक तालिबान, यहाँ क्यों नहीं फैल सके, वो मिलिटेंट थे। यहाँ के लोग 19.5 करोड़ लोग पुरअमन लोग हैं, ये अमन व अमान को बहाल रखना चाहते हैं, अमन से रहना चाहते हैं, किसी मिलिटेंट लोगों को वो सपोर्ट नहीं करते। अब इन्होंने मतलब ये गुल्लू भट्ट का जो इशू हुआ यहाँ पे, और आज भी मतलब बड़ा बाइज्जत आदमी मतलब मूंछें रख के वो फिर रहा है यहाँ पे। सो कहने का मतलब यह है कि मुस्लिम लीग नून ऐसे रवैयों को प्रमोट कर रही है, ऐसी मिलिटेंसी को प्रमोट कर रही है कि जो किसी भी जमहूरी हुकूमत को, जमहूरी लोगों को ये सूट ही नहीं करती। सो मैं कहता हूं कि ये आज की बात को भी किसी मतलब यहाँ 14 कत्ल जहां हुए, 18 कत्ल हुए, वहां अगर किसी को सजा नहीं हुई तो यकीन रखें कि वकला के यहां भी सजा किसी को नहीं होनी। यहां पे कम से कम जो रेजिग्नेशन आना चाहिए वो आईजी पुलिस का आना चाहिए, कम से कम रेजिग्नेशन आना चाहिए, आईजी पुलिस का आना चाहिए, और फिर वहां पे जरूर होना चाहिए कि यहाँ अगर आप 14 बंदे को कातिल को आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देंगे तो फिर ये वाकयात होते रहेंगे। हम इस मुल्क में ये वाकयात अफोर्ड नहीं करते। 19.5 करोड़ लोग बगैर कानून के इकट्ठे रह नहीं सकते, यहाँ कानून को लागू करना हमारे साथ अभी सीनियर वकील आसमा जहांगीर साहिबा हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आसमा साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा, वकला के साथ जो आज हुआ, जो पुलिस गर्दी आज हुई, ये सिर्फ आज की बात नहीं है, पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस अगर पंजाब की बात की जाए तो इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। क्या वजह है कि इस तरह के वाकयात फरोग पाते हैं और रुकते नहीं हैं? क्या हुकूमत की का इस चीज को स्टॉप ना करना इसकी वजह है कि बार बार ये चीजें इनकरेज होती हैं, इस तरह का एटीट्यूड इनकरेज होता है? देखिए, जितनी छूट हमने अपने लॉ एनफोर्समेंट को दी हुई है और सिक्योरिटी फोर्सेस को दी हुई है, मेरा ख्याल है बहुत कम मुल्क हैं जिन्होंने इतनी छूट दी हो जो कि अपने आप को जमहूरी मुल्क कहते हो। और ये छूट सिर्फ एग्जेक्टिव की तरफ से नहीं है, बल्कि मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि अदलिया ने भी कभी इनका जो एक नोटिस नहीं सिर्फ लेना, बल्कि उनको पूरा एक उस मुकाम तक पहुंचाना कि दूसरे बंदे को इंसाफ मिले, वो नहीं किया। शोर शराबा हमने खूब सुना, अखबारात में आया, यहाँ गया, फलां ISI को बुला ले, फलां आप DG को बुला लें, आप IG को बुला लें, मगर आज तक कभी डेथ इन कस्टडी के अंदर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स रोज होती हैं। आप ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्टें उठा के देख लें, कौन से अदालतों में इन लोगों को सजा दी गई है, या कौन से चीफ मिनिस्टर ने किसी IG की रेजिग्नेशन ली है, या ये कहा हो कि इन कमबख्तों को कोई ट्रेनिंग दी जाए। अब दूसरी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि ये जो खास तौर पे वकीलों के साथ हो रहा है, और ये जो डस्के का है वाकया, अब डस्के का एक वाकया हुआ है, ये कोई 2 साइडेड नहीं है, बिल्कुल 1 साइडेड है। सही। उसके बावजूद जब आप लोगों को पागल बनाते हैं मीडिया के थ्रू कि जी वकीलों की वकलागर्दी भी दिखाएंगे, देखें हम कोई वकीलों की वकलागर्दी के या वकीलों की अगर वकील हाथ में लेते कानून, हम उसके साथ नहीं है और उसको कंडेम करते हैं, मगर वकील का ये हक तो है कि वो अपना हक मांगे। वो अगर अपना हक मांग रहा है, जुबान से मांग रहा है, तो उसको आगे से बंदूक चला दें और फिर आप मीडिया में ये दिखाएं कि वकील जो है वो गलत है। हालांकि वकील कोई आप दिखाएं, किसी ने हाथ में कोई बंदूक ली हो, कोई लाठी ली हो, कोई पत्थर लिया हो, नहत्ते वकीलों के ऊपर जब बंदूक चलाई तो आप लोग क्यों लोगों को गुमराह करते हैं? राइट। आसमा जहांगीर साहिबा, कता कलामी के लिए माजरत, लेकिन 3 घंटे पहले का वाकया है जो कि खबर में नशर हो चुकी है। अगर वकला के हवाले से ये बात ना की जाए कि वकला जो है तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो फिर ये खबर कहाँ जाएगी कि वकला ने 3 घंटे पहले एक निजी टीवी के सहाफी की टांग तोड़ दी है तशद्दुद करके। आई एम श्योर आप लोग इसको कंडेम करते हैं, हुकूमत भी इस चीज को कंडेम करती है, तमाम लोग इस चीज को कंडेम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से तरबियत में कमी है। अगर हुकूमत की जानिब से कमी है तो वकला तंजीमों को भी अपने वकीलों की तरबियत करना होगी। दैट इज वेरी इंपेरेटिव राइट नाउ। हमारी पूरी जो सोसाइटी है इसके अंदर तरबियत की कमी ही है जो कि फोकल पॉइंट बनी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पूरे के पूरे मुआशरे के अंदर इंतशार फैल रहा है। मैं अपनी की ना, अब आप मेरी भी पूरी बात सुन। आपके वहां सहाफी के साथ ज्यादती हुई, हम सब लोगों ने एक जुबान से कंडेम किया विदाउट इफ्स एंड बट्स।
मगर साथ साथ हम ये भी दिखाना अगर शुरू करते हैं कि सहाफी खुद कितने बदतमीज हैं, तो फिर वो इफ्स एंड बट्स हो जाते हैं। तो आप जब इफ्स एंड बट्स लगाते हैं तो वो बुरी बात है कि नहत्ते वकीलों के ऊपर करना कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होने चाहिए। राइट, आसमा जहांगीर साहबा, माजरत के साथ जो सहाफी गलत चीज करता है या जो सहाफी इस तरह के अनएथिकल चीजें करता है उसको भी टीवी बार बार रगड़ता है। आपको याद होगा एक चीज हुई थी, एक बात हुई थी पिछले दिनों के अंदर, बहुत अरसे पहले, कि एक स्टेट एम्पायर के ओनर ने जब एक इंटरव्यू कराया था तो उस चीज को भी मीडिया ने बार बार दिखाया था। आपको याद होगा, जब जिसकी गलती होती है मान लेने में क्या मसला होता है। समझी, फिर मेरा ख्याल है आप बात को समझी नहीं है। जब एक वकील के साथ या एक सहाफी के साथ ज्यादती होती है तो ज्यादती को जब आप ज्यादती नहीं कहते हैं और उसमें इफ्स एंड बट्स डाल के उसके अंदर एक और रंग डाल देते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि आप ज्यादती करते हैं और आप इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग और अनबायस्ड रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। राइट, अगर मैं कहूँ कि सहाफी के साथ ज्यादती, मगर मैं मगर की बात नहीं कर रही हूँ, ज्यादती हुई है और ज्यादती ही है। राइट, ठीक है, ज्यादती हुई है, वो तो पीएमएलएन की जो हमारे पास मौजूद है शकीला साहिबा, वो भी ये कह रही है ज्यादती हुई है, इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। एक्शन क्या लिया जाएगा आसमा जहांगीर साहिबा? राइट, लाइन ड्रॉप हो गई है। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है आसमा जहांगीर साहब ने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि देखें आज 2 वकील या 3 वकील शहीद हुए हैं। आज के जी वकला क्या करते रहे हैं, वो जब उस वक्त करते थे डेफिनेटली उस वक्त वो बात वो दिखानी चाहिए और इफ एंड बट्स नहीं करने चाहिए। जैसे मेरी बहन बात कर रही थी कि जनाब हमने 3 बंदे कत्ल कर दिए, आप भी तो केपीके में, ये बात इस तरह नहीं होनी चाहिए। जो इशू है आज की जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को उसी तरह कानून के दायरे में रहते हुए, कानून मॉरल वैल्यूज जो हैं उनके मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसी अंदाज में उसको डील किया जाना चाहिए। जब इफ एंड बट्स करते हैं तो हम चीज को कंफ्यूज कर देते हैं, जैसे कहते हैं जुर्म का खुरा गवा देते हैं। जुर्म का खुरा हमें नहीं गवाना चाहिए, जुर्म को सामने आना चाहिए और हर जुर्म को अलग भी देखना चाहिए। जब यहाँ सहाफी की टांग तोड़ी गई वकील की जानिब से, उसको भी देखना चाहिए। वो भी जुर्म है, उस सहाफी का भी हक था, वो उसको भी फ्रीडम ऑफ प्रेस थी, उसको भी फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, कॉन्स्टिट्यूशन ने दी थी, और वकील ये चीज बेहतर समझते हैं। मैं बात कर रहा हूँ असूल की, मैं बात सहाफी और वकील की या पुलिस की नहीं कर रहा, ना सहाफी की, ना पुलिस की, ना किसी पीटीए के बंदे की, ना नून लीग की। बात है कि जो जुर्म जहां हुआ है उसे हम लोग सिर्फ मुजम्मत की हद तक न रखें। मतलब देखें, अगर किसी वकील ने जुर्म किया है सहाफी पे, अब स्टेट की जिम्मेदारी है कि उस सहाफी को प्रोटेक्ट करे और उन वकला को पकड़े। वहां भी स्टेट परफॉर्म नहीं कर रही, स्टेट जत्थों के सामने बेबस नजर आती है। की तरफ में जाऊंगी। अदीब साहब, ये जो मसला हुआ, सहाफी पूरा आपके साथ थे, पूरी कवरेज दी, 10 का सानहे के अंदर जो भी हुआ, जो मामला हुआ उसके अंदर सहाफी आप लोगों के साथ थे। सहाफी शाना बशाना ना होते तो गालिबन आप लोगों की आला इख्तिदार तक आवाज भी ना पहुंच पाती, लेकिन सहाफी के साथ जो ये हुआ 3 घंटे पहले का वाकया है, अभी हमारे रिपोर्टर ने भी इस हवाले से खबर नशर की है, ये क्यों, वाई? एजुकेटेड क्लास की तरफ से जब ये चीजें होती हैं तब ज्यादा अफसोस होता है। मैं पहले कह चुका हूं जी, वकला की तरफ से ऐसा कोई रद्द अमल नहीं हुआ। ये अभी 3 घंटे पहले की रिपोर्ट मैं है। गुजारिश कर रहा हूं, जो आप रिपोर्ट कह रहे हैं उसमें मुलाजा फरमाएं, कोई वकील इन्वॉल्व नहीं हो सकता। काली कोट के अंदर वकील लेकिन मौजूद, काला कोट पहन के ऐसे हजूम में, ऐसे जो है ना इज्तिमा में कई लोग आ सकते हैं, कई दूसरे लोग अपना जो है ना इसमें जो है मकासद पूरा करने के लिए अपने आदमी छोड़ देते हैं, ऐसी कोई बात हो सकती है। वकला हरगज अदरगज ऐसा सहाफियों के साथ हमारा किसी किस्म का कोई तनाव हो, खंचा हो, कोई झगड़ा बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम सहाफियों की हर चीज हो तो समझ आती है कि ठीक है, किसी ने काला कोट, काली टाई पहनाकर, व्हाइट कमीज पहनाकर किसी शख्स को अंदर घुसा दिया और उसने कुछ इस तरह की हरकतें करने की कोशिश की गई। जाहिर है आपने कहा था नेचुरल रिएक्शन है, उस रिएक्शन को नेचुरल रिएक्शन कहकर जस्टिफाई करना भी इस चीज की बात है कि अक्सर यंग है, उसमें ये तो नहीं है कि हम वकला भी जो है ना टांगे तोड़ना शुरू कर देंगे। वकला ऐसी कोई बात नहीं है। राइट, ठीक है। ये हमें ब्लेम किया जा रहा है महज वकला कम्युनिटी को जो है ना इल्जाम देने के लिए, और जो सानिया हुआ है उससे पब्लिक एतमाद की जो हटाने के लिए। शकीला लुकमान साहबा बहुत बहुत शुक्रिया, जमशेद इकबाल चीमा साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, इस शो को करके एट द एंड मुझे अफसोस इस बात का है कि शकीला लुकमान साहबा जो पीएमएलएन की तरफ से हैं, ना तो वो इस बात को कहती हैं, यानी जो भी बात कही, हाँ मुजम्मत की बात है, लेकिन इफ्स एंड बट्स। जहां अदीब साहब की बात है, अदीब साहब ने ये कहा कि ये होगा,
دوسروں کی جانب سے, ہماری طرف سے نہیں. اپنی غلطی ہم میں سے کیوں کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے؟ اگر صحافیوں کی غلطی ہے تو میں اور تمام صحافی یہ بات اگری کرنے کو تیار ہے کہ اگر کسی صحافی کی غلطی ہے تو اس کو پکڑا جائے, لیکن اگر دوسرے شعبوں کی جانب سے بھی کسی کی غلطی ہے تو ڈیفینیٹلی ان کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی ایکشن لینے کی ضرورت ہے, چاہے وہ ایتھیکل بیسس پہ لیا جائے یا پھر ایسوسیشنز کی بیسس پہ لیا جائے یا پھر قانونی بیسس پہ لیا جائے. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری قوم کے اندر یہ جو برداشت کا مادہ کم ہوتا جا رہا ہے, اس کو بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ہر ایسوسیشن, ہر جماعت, ہر حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے فالوورز کو تمیز, تہذیب, ٹالرنس, برداشت سکھائیں, اور اگر ہم یہ نہیں سکھائیں گے تو اسی طرح کے مناظر ہم لوگوں کو دیکھنے میں سامنے آئیں گے جو آج ہم لوگوں کو دیکھنے میں سامنے آئے. ایک طرف سے پولیس کی طرف سے برداشت نہیں دکھائی جاتی, ایک طرف سے پولیس کی طرف سے ایسی غنڈہ گردی کی جاتی ہے کہ کسی کو بھی اٹھا کے مار دیا جائے. کیا یہ آپ کو قانون حق دیتا ہے؟ کیا یہ آپ کی ذمہ داریوں کے اندر شامل ہے کہ کسی بھی شخص کو آپ گولی مار دیں؟ دوسری طرف سے کیا مظاہرین کی بھی یہ حقوق ہے کہ وہ کسی کو بھی اٹھا کے جو مرضی کر دیں؟ یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں. فیس بک پہ مجھے اس کا جواب ضرور دیجیے گا. انیکا نثار آفیشیل کے نام سے میرا فیس بک پیج ہے. ٹویٹر پہ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں @انیکا نثار کے نام سے. اگلے شو تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. ناصر.